अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और आवाम और मैं हूं मारिया जैतून। नाज़रीन, अफगानिस्तान की सूरत हाल दिन ब दिन बिगड़ रही है। आज तालिबान के हाथों अफगान फोर्सेस की शिकस्त के बाद अफगान आर्मी चीफ को ओहदे से बरतरफ कर दिया गया है। जैसे जैसे हालात अशरफ गनी की हुकूमत के हाथों से निकल रहे हैं, वैसे वैसे अफगान हुकूमत और पाकिस्तान दुश्मन अनासिर पाकिस्तान के खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम चलाने में सरगर्म हो गए हैं। आज अफगानिस्तान की सूरत हाल पर आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत कोर कमांडर इजलास हुआ, जिसमें अफगानिस्तान की इस वक्त की जो सूरत हाल है उस पर डिस्कशन की गई। और उसके साथ साथ वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ जो मुनज़्ज़म मुहिम चलाने के लिए जो साजिशें सरगर्म हैं उनको बेनकाब की है। नाज़रीन, प्रोग्राम में बात करेंगे। आज मौलाना फजलुर रहमान ने पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट PDM को एक बार फिर से मुतहर्रिक करने के लिए कराची जलसे की नई तारीख का ऐलान भी किया है। क्या आगे आने वाले दिनों में PDM फिर से हुकूमत के खिलाफ मुतहर्रिक हो सकती है? और आज के इस इजलास में क्या नया था, क्या पुराना था, उस पर भी प्रोग्राम में डिस्कशन करेंगे। नाज़रीन, मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं वाइस एयर मार्शल शहजाद चौधरी साहब और हमेशा की तरह सहाफ़ी तज्ज़ियाकार अदील वड़ाइच भी मेरे साथ मौजूद है। अदील, प्रोग्राम का आगाज़ मैं आपसे करूंगी। मुझे ये बताइएगा, आज जो आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत एक कोर कमांडर्स इजलास हुआ है, उसमें आज क्या इंसाइट रही है? अफगानिस्तान को किस तरह डिस्कस किया गया है और क्या स्ट्रैटेजी रही है? जी, ये 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस थी और इस 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में जहाँ अंदरूनी बैरूनी जो सिक्योरिटी है, ख़दशात हैं, ख़तरात हैं, ख़ुसूसन अफ़गानिस्तान की जो सूरत हाल है उस पर गौर किया गया। लेकिन मेन जो फोकस रहा वो अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर ही रहा। जो शुरका हैं उनको ब्रीफिंग दी गई, जो पाक अफ़गान बॉर्डर पर तेज़ी से बदलती हुई सूरत हाल है इस पर, और आर्मी चीफ ने इस पर इत्मीनान का इजहार किया कि जो पाक अफ़गान बॉर्डर है वहाँ पर यह हिदायत भी की कि वहाँ पर जो मज़ीद चौकस जो सूरत हाल है इसको यकीनी बनाया जाए, क्योंकि इस वक्त जो सबसे बड़ी परेशानी है, टेंशन है अफ़गानिस्तान के जो हमसाया ममालिक हैं, ख़ुसूसन पाकिस्तान जिसने खुदा न खास्ता सबसे ज़्यादा अफेक्ट होना है। तो ये कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस जो है इसमें जो मेन जो चीज़ थी वो यही थी। इसमें एक तो आर्मी चीफ साहब ने ये पैगाम भी दिया है ये दुनिया को कि अगर ये इसका पुरअमन हल तलाश करना है तो कुर्बानी का बकरा तलाश करने से इज्तनाब करना होगा। और ये कुर्बानी का बकरा किसे बनाया जा रहा है? पाकिस्तान को बनाया जा रहा है। सबसे ज्यादा एक तरफ अदील, जहां पर कुर्बानी का बकरा बनाने की कोशिश तो की जा रही है, लेकिन जो पाकिस्तान की जितनी भी कामयाबियां उनको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है आलमी लेवल पर। हम नहीं देखें, 9/11 के बाद ना हम पर कोई ऐसा इल्जाम था, ना हमारा कोई लेना देना था। और अफगानिस्तान के बाद अगर सबसे ज्यादा किसी ने सफर किया तो वो हमने किया है, और हमारा तो कोई लेना देना भी नहीं था। 80,000 कुर्बानियां दी, अरबों डॉलर का नुकसान किया। पाकिस्तान में जो हम 4 मिलियन से ज़ायद महाजरीन को होस्ट करते आ रहे हैं, और इसके बावजूद यानी और ये जब हमने बिठाया है अमेरिका को और तालिबान को, हमने फैसिलिटेट किया, फैसिलिटेटर का किरदार अदा किया है। और इल्ज़ाम हम पर ये लगा रहे हैं जी कि हमारी प्रॉक्सी हैं। हमने इनको डायरेक्ट करवा दिया, वो एक दूसरे से डायरेक्ट हो गए, आपस में इन्होंने मुआहिदा किया। उसके बावजूद ये उनको एक पॉलिटिकल एंटिटी तस्लीम कर रहे हैं और हम पर इल्जामात लगाए जा रहे हैं। और ये एक बड़े डिजाइन के तहत पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान को इस्तेमाल करते हुए जो मुहिम है इसका आगाज हो चुका है। जिस तरह आपने अपने इंट्रो में कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ ये जो मुहिम का आगाज हो गया है, ये सब कुछ इसमें भारत, इसमें अमेरिका, इसमें वो कुव्वतें जो प्रॉपर इसमें ना सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ सरजमीन इस्तेमाल हो रही है अफगानिस्तान की, बल्कि ये मुहिम, अभी हम शायद आगे जाकर इस पे तफसीली बात भी करेंगे, ये जो अब मुहिम चलना शुरू हो गई है, जो सैंक्शन पाकिस्तान का ट्रेंड चलता रहा है 1-1.5 दिन, इसके पीछे बाकायदा इसके पीछे बाकायदा अफगानिस्तान के ऑफिशियल्स ये निकले हैं। और आज फवाद साहब ने इनको बेनकाब किया है, मोहित यूसुफ साहब ने ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, इस पे भी डिटेल डिस्कशन करेंगे। शहजाद चौधरी साहब हमारे साथ लाइन पे हैं। शहजाद साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है जी। शहजाद साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा, ये एक तरफ जो हालात अफगानिस्तान के में खराब तो हो ही रहे हैं, लेकिन हमें अल्टीमेटली आइडिया था कि कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट पाकिस्तान पर पड़ेगा, और वो हमें अब आहिस्ता आहिस्ता नजर आ रहा है।
آپ اس پوری سچویشن کو اگر اینالائز کریں تو آپ کس طرح سے اس کو دیکھ رہے ہیں؟ پاکستان کے جو ذمہ داریاں ہیں وہ بڑی واضح طور پہ سامنے ہیں ہمارے. ایک تو کچھ سیاسی پہلو ہیں اس کے، اور ان سیاسی پہلو میں چونکہ ہم افغانستان کے نیبر ہیں اور پچھلے 20 سال ہم نے کوئی ایک رول ادا کیا جس میں کہ ہم نے امریکی افواج کے لیے سپورٹ بھی پرووائڈ کی، اور پھر یہ جو خانہ جنگی تھی یا یہ جو طالبان کے خلاف امریکہ کی جنگ تھی، یہ الٹیمیٹلی اس کو کلوجر کے اندر بھی پاکستان نے اپنا رول ادا کیا. پھر اس کا جو سیاسی حل تلاش کرنے کی کوشش جو بھی جاری ہے، اس کے اندر جو پاکستان کو ذمہ داری دی گئی دنیا کی طرف سے، یہ یاد رکھیں کہ صرف امریکہ کی جنگ نہیں تھی، یہ 48 ممالک تھے جو کہ UNSC کی ریزولوشن، سیکیورٹی کونسل کی، اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کی ریزولوشنز کے تحت یہاں پہ موجود تھے. تو اس لحاظ سے یہ ایک ہماری اجتماعی ذمہ داری تھی کہ ہم یہ ان کو ہر قسم کی سپورٹ پرووائڈ کرتے. تو اس کے اندر سیاسی سپورٹ بھی اور سیاسی جو فیسیلیٹیشن جس کا عادل نے ذکر کیا، وہ اس میں بالکل ہمارا ایک واضح حصہ ہے. ہم وہاں تک بات کو لے آئے، امریکہ کا ان کے ساتھ بات چیت ہو گئی. تو یہ سیاسی عمل آگے اب کس حد تک آگے بڑھتا ہے، اس کے اندر امریکہ اور اشرف غنی گورنمنٹ اور طالبان، اب ان کا کام رہ گیا. اور خاص طور پر طالبان اور اشرف غنی گورنمنٹ جو کہ سب افغانی ہیں، انہوں نے افغانستان میں امن لے کے آنا ہے. اس لیے اگر بیچ میں ان کے کوئی سول وار کا خدشہ ہے تو اس کو دور کرنا ان کی ذمہ داری ہے. پاکستان ان کو اکٹھا کر سکتا تھا اور آمادہ کر سکتا تھا بات چیت پہ، جو پاکستان نے کیا. یہ تو ایک ذمہ داری ہوگی. جو دوسری ذمہ داری ہے، جی فرمائیے. سر کنٹینیو کیجیے. جی جو دوسری ذمہ داری، جی فرمائیے. سر میں جاننا چاہ رہی تھی کہ اشرف غنی صاحب یہاں پر رول کیوں نہیں پلے کر رہے ہیں، کیونکہ الٹیمیٹلی وہ وہاں کے صدر ہیں، تو وہ کیوں نہیں تعاون کر رہے ہیں افغان طالبان کے ساتھ؟ باقی وہ صدر سے ہٹنا نہیں چاہتے، وہ چاہتے ہیں کہ وہ صدر رہیں. ان کو پتہ ہے کہ اگر میں نے تعاون کیا تو تعاون تو یہی ہے کہ پھر یہاں پر ایک انٹرم گورنمنٹ آئے گی، میری صدارت ختم ہو جائے گی. اور جن بیساکھیوں پہ میں اب تک کھڑا تھا افغانستان کے اندر، جو کہ امریکہ کی سپورٹ کے ساتھ، وہ جب ہٹ گئی ہے تو اب ان بیساکھیاں ختم ہو گئی تو میری جو پوزیشن ہے یہ بھی ختم ہو جائے گی. تو وہ اپنی صدارت کی کرسی چھوڑنا نہیں چاہتے، اور ان کے ہٹنے میں ہی اور انٹرم گورنمنٹ کے آنے میں ہی افغانستان کا سیاسی حل ملے گا. لیکن شہزاد جوئی صاحب، ایک جانب تو وہ ہٹنا تو وہ نہیں چاہتے، لیکن وہ جس طرح را کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں، جس طرح وہ بھارت کے نیریٹو کو آگے لے کے چل رہے ہیں، جس طرح وہ پاکستان جو سب سے زیادہ اگر کوئی خدمت کر رہا ہے افغانستان کی وہ کر رہا ہے، لیکن وہ اپنے ملک کے ساتھ بھی سنسیئر نہیں ہے اور اپنے اس ہمسائے کے خلاف اس طرح کی مہم چلا رہے ہیں، اور یہ اب تو ایکسپوز بھی ہو رہی ہے. بڑا عادل صاحب، میں اور آپ اور ماریا یہاں بیٹھ کے افسوس ہی کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمارا پڑوسی ملک ہے، اور اس پڑوسی ملک کے اندر، اسلامی برادر ملک کے اندر اگر اس طرح کے حالات ہیں کہ وہاں کا صدر بھی مفاد نہیں دیکھتا اپنے ملک کا، اپنے لوگوں کا، تو یہ بدقسمتی ہے. ہم تو اس سے زیادہ کچھ کر نہیں سکتے. ان کے اوپر اثر رسوخ امریکہ کا ہے. امریکہ ان کو یہ منوا سکتا ہے کہ وہ بات چیت کے لیے راضی ہوں اور اپنی جگہ سے ہٹیں تاکہ وہاں پہ کوئی سیاسی پیش رفت ممکن ہو پائے. میں دوسرا جو حصہ بتانا چاہ رہا تھا وہ یہ تھا، جو امپورٹنٹ پاکستان کی ذمہ داری ہے وہ فوجی لحاظ سے ہے، اور اس کے اندر یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ ہمارے اثرات جو آ رہے ہیں، آپ نے دیکھا TTP کے کچھ ایسے کچھ اٹیکس بھی ہوئے، کچھ پشاور کے اندر، کچھ باقی ایجنسیز کے اندر اس طرح آپ نے دیکھا کہ وہ چیزیں ہوئیں. پھر آپ نے داسو اور پھر لاہور کے اندر بھی ایک بہت بڑا بم بلاسٹ بھی دیکھا. تو یہ تمام چیزیں مل ملا کے تحریک طالبان پاکستان کا پھر سے ایک دفعہ جاگ جانا اور ایکٹیو ہونا نظر آتا ہے اس کے اندر. تو یہ دوسری ہماری ذمہ داری بن گئی ہماری فوج کی کہ وہ فینسنگ کے ساتھ ساتھ بارڈر کی سیکیورٹی، جو کہ بے انتہا ہماری طرف سے ہو چکی ہے. 1336 وہاں پہ پوسٹ بنا دی گئی، لوگ ڈپلوائے ہو گئے، 2 لاکھ کی فوج ہے جو اس کا دفاع کر رہی ہے. تو اس وقت فی الحال تو ہم نے رستے تمام روکے ہوئے ہیں کہ وہاں سے لوگوں کو آنے نہیں دے رہے، کیونکہ ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا جو آ رہا ہے وہ یہاں سے اصل میں TTP کا ہے یا وہ اس کے ہاتھ میں کارڈ ہوتا ہے، ریفیوجی کارڈ، وہ کیا لے کے آ رہا ہے وہاں سے. تو بہرحال یہ چیزیں ہیں. اور اندر خانے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن جو ان کی بنیاد پہ جتنی صفائی اس طرف سے ہو سکتی ہے ہمارے ان علاقوں کے اندر جو سینسٹیو ہیں، اتنا ہماری مدد ہوگی. اور یہ گن مچانے کا جو 2611 کلومیٹر کا بارڈر ہے، یہ اس پہ اتنی بہترین پاک فوج کی یہ خدمات ہیں کہ انہوں نے اس بارڈر کو، اس کی جو فینسنگ کی ہے، اس کا جو بڑا حصہ ہے اس کی فینسنگ ہو گئی ہے. یہاں پر جو پوسٹ بنائی جا رہی ہیں، وہاں پر سرویلنس کا نظام جو ہے بڑا ایفیکٹو ہے. لیکن اس کو یہ کتنا سیکیور ہے اور یہ سسٹین کرنا یہ کتنا بڑا چیلنج ہوگا، کیونکہ اتنا طویل بارڈر جو ہے اس کو کیسے پروٹیکٹ کیا جا سکے گا؟
اچھا یہ معاملات تھوڑے سے دیکھیے مجھے لگتا ہے کہ شاید 2008 کے مقابلے میں تھوڑے سے بہتر 2001 کے مقابلے میں بہتر ہوں گے. 2001 کے بعد جو معاملات ہوئے وہ ہمارے قابو سے باہر تھے. اس وقت کوئی فینسنگ نہیں تھی, بالکل اوپن بارڈر تھا, اور آپ کو پتا ہے کہ آسانی سے آیا جایا جا سکتا تھا. ہمارے ہاں تو تعلقات ہی ایسے رہے کہ کسی قسم کے بارڈر کی پہچان ہی نہیں تھی یہاں پہ. تو لیکن اب جو فوج ہے یہ اس طرح کے محاذ پہ لڑ چکی ہے, اس طرح کے بیٹل ٹیسٹڈ ہے, بیٹل ریڈی ہے, اور میرے خیال میں اس کی جو اپنی کیپیسٹی ہے وہ بہت بہتر ہو چکی ہے. ہمیں اس تمام خطے کے جو مسائل ہیں, جس قسم کا ایک سوشل سٹرکچر ہے, اس کو سمجھنے میں افغانیوں کے بہت زیادہ ہمارا تجربہ ہو چکا ہے. اس کی بنیاد پہ فینسنگ کے ساتھ ساتھ فزیکل پریزنس کے ساتھ ساتھ میرا خیال ہے کہ اب کی بار انشاءاللہ ہم اپنے طور کو اپنے آپ کو بہت بہتر طور پہ سیکیور کر پائیں گے. یہیں پہ میں ایک اور پوائنٹ بھی ایڈ اپ کرنا چاہوں گی. جیسے آپ نے کہا ہے کہ ہمیں اپنے بارڈرز کو سیکیور کرنا پڑے گا, آرمی کا بہت بڑا رول ہے. آج جو کور کمانڈرز اجلاس ہوتا ہے اور اس میں میجرلی افغانستان کی سچویشن کو ڈسکس کیا جاتا ہے, یہ کتنا سگنیفیکنٹ ہے؟ دیکھیے ہم ہمیشہ اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے کہ ہمارے جو کور کمانڈرز ہیں جب ملتے ہیں تو وہ ہمیشہ پروفیشنل ذمہ داریوں پہ بات ہوتی ہے. آرمی چیف ان کو بتاتے ہیں کہ میری پچھلے 15-20 دنوں میں, مہینے میں جب لاسٹ کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی تھی اس کے بعد کس کس سے کیا ملاقات ہوئی, وہ اپڈیٹ دیتے ہیں اپنی طرف سے. کور کمانڈرز کی تیاری دیکھی جاتی ہے, اور وہ کورز جن کی ذمہ داری افغان بارڈر کے ساتھ ساتھ ہے ان سے ان کی بالکل تیاری جو ہوتی ہے مکمل کا اس کا احاطہ کیا جاتا ہے. اور پھر جہاں جہاں پہ ضرورت ہو کہ وہاں پہ ریڈینس سٹینڈرڈز کو بہتر کرنا ہے یا کچھ اور اس کو ایڈیشنز دینی ہے, وہ سارے فیصلے ہوتے ہیں. تو یہ بالکل پروفیشنل ایک گفتگو ہوتی ہے, پروفیشنل فیصلے ہوتے ہیں, اور اس حد تک اس کو رکھا جاتا ہے. ہاں آرمی چیف اپڈیٹ ضرور کرتے ہیں کہ ہماری جو اپروچ ہے, ہماری جو پالیسی ہے, چاہے وہ سیاسی لیول پہ ہے, ڈپلومیٹک لیول پہ ہے, جو کہ ان سے ڈائریکٹلی کی جاتی ہے, امبیسڈرز کے لیول کے اوپر وزراء کال کرتے ہیں باہر سے, امریکہ والے کال کرتے ہیں, وہ کس طرح طور پہ چل رہی ہے اور ہم کیا اسٹریٹجی لے کے بات سے یاد آیا کہ کافی دیر سے ہم ویٹ کرتے کہ شاید جو بائیڈن صاحب کی کال عمران خان صاحب کو آئے, لیکن ابھی تک وہ کال نہیں آئی ہے. اور یہ کتنا امپورٹنٹ ہے شہزاد صاحب, یہ کتنا امپورٹنٹ ہے. اب تو ایسے لگتا ہے کہ کچھ حکومتی جو لوگ ہیں وہ بھی شکوہ کرتے نظر آتے ہیں کہ جی کال کے حوالے سے نہیں بھی آئے گی کال تو کیوں ہم کال کا انتظار کر رہے ہیں. جو بائیڈن کی کال آنا اس وقت اس کا امپیکٹ کیا ہے؟ جو بائیڈن کی کال اگر آ بھی گئی یا نہ بھی آئی تو ہمارے لیے جو میں نے بتایا چیلنجز جو ہیں, جو ہماری ذمہ داریاں ہیں, جو ہمارے فرائض ہیں جو سامنے ہیں افغانستان کے کانٹیکسٹ میں, وہ وہی رہیں گے. انڈیا کے ساتھ ہمارے معاملات ویسے کے ویسے ہی رہیں گے. تو اس کا شاید کوئی سمبولک کوئی فیکٹر تو ہو سکتا ہو, لیکن اس سے زیادہ ہمارے جو مٹیریل چیزیں اس میں کوئی فرق نہیں پڑنے والا. اچھا شہزاد صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی اس وقت کی جو اطلاعات آ رہی ہیں, کہا جا رہا ہے کہ 200 کلومیٹر دور ہیں اس وقت کابل سے افغان طالبان, تو اگر وہ پہنچ جاتے ہیں اور وہاں پر قبضہ کر لیتے ہیں, اور کہا جاتا ہے کہ جو کابل پر جس کی حکومت ہوتی ہے اس کی پورے افغانستان پر حکومت ہوتی ہے, تو پھر کیا آگے جو مزید ممالک ہیں کیا وہ اس چیز کو ایکسیپٹ کر پائیں گے, اسپیشلی پاکستان کیا ان کی حکومت کو مانے گا؟ دیکھیے دنیا کی کوشش یہی ہے اور پاکستان کی بھی خواہش یہی ہے کہ وہاں پر ایک کنسلٹیٹو گورنمنٹ بنے, یعنی ایسی گورنمنٹ بنے جس کے اندر کے سب حصے دار ہوں. وہاں پر ایک انٹرم گورنمنٹ آئے, وہ 3-4 مہینے میں یا 6 مہینے میں الیکشنز کرواتی ہے. ان الیکشنز کے بعد ایک ان کی پارلیمنٹ تشکیل پائے, تو وہی گورنمنٹ جو ہے وہ پاپولر گورنمنٹ ہوگی. پاکستان نے بڑا واضح طور پہ کہا ہے کہ جب کابل پہ زور طاقت اگر قبضہ کیا جائے گا تو ہمارے لیے مشکل ہوگا کہ ہم اس کو سپورٹ کریں. میرا خیال ہے دنیا بھی سپورٹ نہیں کرے گی. مجھے لگتا یوں ہے کہ طالبان بزور طاقت ہی اس پہ قبضہ کریں گے, کیونکہ یہ جو گورنمنٹ ابھی افغانستان کی ہے یہ آرام سے نہ بات چیت کرنا چاہتی ہے, نہ اپنا جو چھوڑنا چاہتی ہے حکومت. میرا خیال ہے کہ یہ اسی طرف ہی رستہ جائے گا اور مشکلات بڑھیں گی افغانستان کے لیے بھی اور طالبان کے لیے بھی, اور اس کی وجہ سے پاکستان کے لیے بھی, کہ دنیا میں پھر پاکستان کو دوبارہ ایک موقع ملے گا یہ کہنے کا کہ طالبان ان کے پروردہ تھے یا انہوں نے سپورٹ کیا, جو کہ امریکہ اب اسکیپ کوٹنگ جس طریقے سے آپ کو کرتا ہوا نظر آتا ہے. ویسے ماریا طالبان کے لیے حکومت پر قبضہ کرنا تو آسان شاید ہو گئی, بلکہ نظر آ رہا ہے ہو جائے گا. ان کے اپنے فوجی جو ہیں وہ یا سرنڈر کر رہے ہیں یا بھاگ رہے ہیں یا بھاگ کے پاکستان آ رہے ہیں, لیکن یہ حکومت جو بنا لیں گے تو اس کے لیے سسٹین کرنا بڑا مشکل ہوگا. اس کی بڑی ریزن یہ ہے کہ جو 60% جو ان کی کوئی انکم ہوتی ہے اس وقت افغان گورنمنٹ کا جو
पूरा जो सिस्टम चल रहा है वो तो डोनेशंस पे चल रही है जो ये ममालिक देते हैं, जिनकी ये बोली भी बोल रहे हैं। तो तालिबान जो हैं उनके लिए मईशत चलाना ये बहुत मुश्किल काम होगा, दुनिया एक्सेप्ट नहीं करेगी। और आइसोलेशन में रह के अगर माजी की सूरत हाल बड़ी डिफरेंट थी, ये भी है कि वो चला पाएंगे भी कि नहीं चला पाएंगे। तो ये मेरा ख्याल है कि वैसे शहजाद साहब तालिबान भी ये चाहते हैं कि ये जो पावर शेयरिंग वाला जो मामला है, और खास तौर पे वो तो बैठकर बात करने के लिए तैयार है। इंट्रा अफगान जो नेगोशिएशन है उनको, उनका स्पॉइलर कौन है? वो अशरफ गनी हुकूमत है, वो भारत है। तो तालिबान जो बात कर रहे हैं इस वक्त भी जो दोहा में जो ट्राइका इजलास हो रहा है और इंट्रा अफगान नेगोशिएशन में अभी तक तालिबान की जानिब से तो कोई ऐसी रुकावट या कोई ऐसा नेगेटिव इंप्रेशन दिया ही नहीं गया। तो तालिबान ऐसे लगता है कि शहजाद साहब वो चाहते हैं कि कोई पावर शेयरिंग का कोई फार्मूला कोई ऐसा बन जाए, लेकिन उन्होंने अपनी पावर शो तो करनी है और वो कर रहे हैं और कैप्चर कर भी लेंगे। देखिए, अगर नहीं होगा तो वो कैप्चर कर लेंगे, बजोरे बाजू कर लेंगे, ये तो नज़र आ रहा है। लेकिन वो बात आपकी जो आप बड़ा एसेंशियल पॉइंट आपने बोला कि इकॉनमी को सस्टेन करना और निज़ाम हुकूमत को सस्टेन करना उनके लिए चैलेंज बन जाएगा। और लेकिन उसी में ही एक उसकी पॉसिबिलिटी है कि ये अपना रवैया भी बदलेंगे, ये वो वाले पहले तालिबान नहीं रहेंगे, क्योंकि अगर उनको दुनिया से मदद चाहिए तो उनको एक मुख्तलिफ चेहरा सामने लेके आना है अपना। वो पुराने चेहरे के साथ अगर आएंगे तो दुनिया उनको पराया स्टेट बना देगी, ये कहेगी हम आपसे बातचीत नहीं करेंगे जैसे पहले हुआ था। तो इसमें मेरा ख्याल है कि जो ट्राइका का जिक्र किया आपने, मुझे लगता यूँ है कि चाइना एक बहुत बड़ा रोल अदा कर सकता है। अगर चाइना की ये उनकी ट्रेडिशन नहीं है कि वो किसी जंग के माहौल में अपने आप को इन्वॉल्व करें, वो ऐसी जगह पे अपना पैसा लगाते नहीं हैं। लेकिन अगर रिलेटिव अमन आ जाता है अफगानिस्तान में तो पाकिस्तान के साथ मिलके अगर चाइना ख़ास तौर पे लीड करे इस चीज़ को, तो पाकिस्तान के रास्ते सपोर्ट करे, तो मेरा ख्याल है कि ये भी चाहेंगे तालिबान भी कि इनके यहाँ एक ऐसा इंटरनेशनल सपोर्ट का सिस्टम जरूर बने जो कि उनकी इकोनॉमी को सस्टेन कर सके। मैं आपसे भी जानना चाहूंगी, जो सलामती काउंसिल का इजलास होता है और उसमें अफगानिस्तान को डिस्कस किया जाता है, उसके मसाइल पर बहस की जाती है, लेकिन पाकिस्तान को उसमें दावत नहीं दी जाती है। और जहां पर एक तरफ हम देखें कुर्बानियां पाकिस्तान की तो वो बेतहाशा हैं। इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या ये हमारी नाकामी है? देखिए, इसका मकसद क्या था, इससे साफ वाज़ेह हो जाएगा आपको। पहली बात तो ये है कि ये उन लोगों की मीटिंग थी जो कि सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स हैं, जो कि पाकिस्तान नहीं है। पाकिस्तान विल हैव टू बी इनवाइटेड टू बी देयर एट द सिक्योरिटी काउंसिल। इंडिया है, इंडिया बल्कि प्रेसिडेंट है उस काउंसिल का फॉर दिस 1 महीने के लिए। अब उन्होंने मामला अफगानिस्तान का है, लेकिन अफगान तालिबान को इन्वाइट नहीं किया, पाकिस्तान को इन्वाइट नहीं किया, बिल्कुल सिर्फ अफगान गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स को इन्वाइट किया, तालिबान को इन्वाइट नहीं किया। तो जहां तालिबान को नहीं बुलाया जा रहा, जो कि इस वक्त आगे बढ़ते जा रहे हैं और पूरे अफगानिस्तान पे काबू करने जा रहे हैं, और वो ऐसे हैं जो कि सेकंड पार्टी है, तो इस तरह तो ये हो गया कि एक्स पार्टी फैसला दे दिया। फैसला तो कुछ भी नहीं हुआ। वो कौन सा चैप्टर 6 या चैप्टर 7 पे फैसला दे रहे थे, एक एलामिया निकल आया जिसका कोई माने या कोई मकसद नहीं है। और अगर इतनी बड़ी बात होती तो फिर ये आज ट्राइका प्लस करने की जरूरत क्या थी? ये 3 दिन का दोहा के अंदर एक अफगान कॉन्फ्रेंस और लगाने की जरूरत क्या थी? सिक्योरिटी काउंसिल का तो एलामिया का तो इस पर कोई असर नहीं है, ये तो पहले से हर चीज़ तय थी। तो इसलिए उसकी कोई वैल्यू नहीं है सिवाय एक लाइन करने के लिए या एक मुख्तलिफ मुश्किल खड़ी करने के लिए पाकिस्तान के लिए, क्योंकि मुश्किल तो थी नहीं, लेकिन एक तरह पाकिस्तान ने महसूस किया नहीं करना चाहिए था। दिस डिडंट मीन मच। इसके ऊपर कुछ बात करना यहाँ पर डायलॉग का हिस्सा रहा है तो उनका वहां पे जाना जरूरी था। नाज़रीन, ब्रेक का टाइम हुआ है। नाज़रीन, हम बात करेंगे एक तो इसी प्रॉब्लम पे आगे बात करेंगे कि एक सिर्फ जहां पर अफगानिस्तान में हालात बिगड़ रहे हैं उसका असर पाकिस्तान पर भी हो रहा है, लेकिन वहीं पर साथ साथ पाकिस्तान के खिलाफ जो मुनज़्ज़म मुहिम चलाई जा रही है, जिसको आतिफ वाचो साहब ने बेनकाब भी किया है, इस पर बात करेंगे। साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, जहां पर अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, वहीं अब अफगान हुकूमत के कुछ अहम लोग पाकिस्तान मुखालिफ सोशल मीडिया ट्रेंड्स में भी सरगर्म नजर आ रहे हैं। और आज हुकूमत पाकिस्तान ने, जिसमें वज़ीर इत्तलात चौधरी साहब और मोहित यूसुफ साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने बताया कि पाकिस्तान मुखालिफ जो सोशल मीडिया पर ट्रेंड्स चलते रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ जो मुनज़्ज़म मुहिम चलती रही है उसको बेनकाब भी किया है। और इसमें अफगानिस्तान और भारत
بھارت پاکستان کے مخالف جو سوشل میڈیا کیمپینز یا ٹرینڈز چلاتے رہے ہیں ان کو رنگے ہاتھوں بھی پکڑا گیا ہے. عدیل مجھے بتائیے گا, ایک طرف جہاں پہ EU ڈسانفو لیب کی جانب سے انکشافات ہوتے ہیں اور پتہ چلتا ہے اس میں کہ بھارت کس طرح سے پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کر رہا ہے, اب حکومت پاکستان میں وتھ پروفز سامنے آ چکی ہے, کیسا دیکھ رہے ہیں آپ اس کو؟ دیکھیں یہ 5th جنریشن وارفیئر کی جو بات ہوتی ہے نا وہ یہی ہے نا, لیکن اس میں پاکستان کو بڑی کامیابی یہ حاصل ہوئی ہے کہ جس طرح EU ڈسانفو لیب کے حوالے سے ایک اس میں کہہ لیں کہ ہماری قسمت اچھی تھی کہ یہ انکشافات ہوئے, اور ابھی پاکستان کے اداروں نے خود کام کر کے محنت کر کے یہ جو 2 سال کا ڈیٹا اکٹھا کر کے اس کو اینالائز کیا ہے 2019 سے اگست 2021 تک کا, اس میں ان تمام ٹرینڈز جو روزانہ کی بنیاد پہ پاکستان مخالف ٹرینڈ چل رہے ہیں ان کو جب اینالائز کیا گیا, ان کی ٹریل جو ہے ان تک پہنچا گیا تو وہ یا افغانستان تک کھرا جاتا تھا یا بھارت تک جاتا تھا. اب یہ 2 دن پہلے چلنے والے ٹرینڈ کی بات کر لیتے ہیں, سینکشن پاکستان ٹرینڈ جو ہے. اب اس ٹرینڈ میں افغان حکومت میں بیٹھی ہوئی شخصیات خود ملوث تھیں, اور افغانستان کے جو نائب صدر ہیں, یہ فواد چوہدری صاحب نے بتایا, ان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں, ان کے وزیر دفاع ہیں, وہ خود اس میں حصہ لیتے رہے, اور اس میں یہ پراپر ایک مہم جو ہے چلائی جا رہی تھی. تو یہ پاکستان نے بڑے موقع پر دنیا کے سامنے یہ رکھا ہے کہ کس طرح بھارت کے ہزاروں اکاؤنٹس, ہزاروں ٹویٹر اکاؤنٹس, اور جو افغانستان ہیں ان کے ہزاروں اکاؤنٹس پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو یہ معاملہ صرف ٹیلی ویژن سکرینز پر یا سوشل میڈیا کے ذریعے دنیا کو نہیں بتانا چاہیے, بلکہ ان کمپنیوں کو لکھنا چاہیے. یہ ان ممالک جہاں سے یہ آپریٹ کمپنیاں کر رہی ہیں, جن کے جو ہیڈ کوارٹرز ہیں, یہاں پر پاکستان کے قوانین تو وہ ماننے کو تیار نہیں ہیں, لیکن یہ کمپنیاں امریکہ میں, بھارت میں جو ان کے سرورز ہیں, ان کے ہیڈ آفیسز ہیں, اس معاملے کو عالمی فورمز پر جا کر ٹیک اپ کرنا چاہیے کہ کس طرح یہ ہماری سوسائٹی میں داخل ہو کر یہ غلط انفارمیشن نہ صرف پھیلا رہے ہیں بلکہ پورا پروپیگنڈا کر رہے ہیں, مہم چلا رہے ہیں, اور اس میں انفارچونیٹلی ہمارے اپنے لوگ جو ہیں وہ بھی شامل ہیں. پی ٹی ایم کا انہوں نے کہا, اور انہوں نے ایک جو ٹرینڈ کے حوالے سے بتایا کس طرح یہاں بیٹھ کے پی ٹی ایم کے لوگ جو ہیں وہ اس کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں, اس مہم کا حصہ بنتے ہیں, اور ہماری جو سیاسی قیادت ہے وہ بھی جانے انجانے میں ایسے بیانات, ایسی باتیں کر جاتی ہے کہ اس سے ملک کو نقصان ہوتا ہے. جس طرح آج کی بات کر لیتے ہیں, آج جس طرح مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ بات کر رہے تھے پی ڈی ایم کے اجلاس کے بعد, اور اس اجلاس میں کہہ رہے تھے جی پاکستان میں میڈیا پر قدغنیں ہیں, پاکستان میں جو صحافی ہیں یہ محفوظ نہیں ہیں. اس سے پہلے امریکہ کی ایک رپورٹ آتی ہے پاکستان کی عدالتوں سے متعلق, اور یہ وہی باتیں اس رپورٹ میں لکھی ہوتی ہیں جو ہماری سیاسی قیادت ہماری عدالتوں سے اور اداروں سے متعلق کہہ رہی ہوتی ہے. تو اس میں ہمارے اندر بیٹھے ہوئے عناصر جو ہیں یہ تقویت دیتے ہیں ان ٹرینڈز کو, اور یہ بڑا انفارچونیٹ ہے کہ یہ اپنے ملک کی بجائے یہ جو غیر ملکی ایجنڈا ہے یہ اس کو پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں. شہزاد صاحب آپ کو جانے پاؤں گے, مجھے یہ بتائیے گا کہ جب پاکستان کے اوپر کوئی نہ کوئی چیز آتی ہے تو اس کو بہت بڑھا چڑھا کے پیش کیا جا رہا ہوتا ہے, بٹ when it comes to انڈیا اس پہ پوری دنیا خاموش ہوتی ہے, انٹرنیشنل کمیونٹی سے کوئی آواز ہی نہیں آتی ہے. ہاں دیکھیے وہ تو چلیں, اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. اسی کو ہم لے لیتے ہیں جو کہ عدیل بات کر رہے تھے, یہ بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے کہ جس طریقے سے پاکستان کو ملائن کیا جا رہا ہے اور پاکستان کا نام بدنام کیا جا رہا ہے دنیا میں, اور یہ آپ کو پتہ لگ گیا, ہمیں سمجھ آ گئی کہ کون کروا رہا ہے. پہلے تو پتہ تھا, اب آپ کے ہاتھ میں ثبوت بھی آ گئے. اب اس کے 2 طریقے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جس طریقے سے ہمارے یہاں پریس کانفرنس ہو جاتی ہے, ملک میں ہم بیٹھے اس وقت بات کر رہے ہیں, ہم اپنے ہی لوگوں سے بات کر رہے ہیں, ہم ان لوگوں سے بات کریں جن کو اردو زبان سمجھ آتی ہے, اردو میں بات کریں ان کو سمجھ آتی ہے. تو ہم اپنے ملک کے لوگوں کو جو کہ پہلے سے جانتے ہیں کہ بھارت ہمارا دشمن ہے, افغانستان کے اندر اس وقت جو حکومت بیٹھی ہے وہ ایسی ہے جو کہ اینٹی پاکستان ہے, پاکستان کے خلاف کام کر رہی ہے, ان کو اس کے اندر NDS بھی شامل ہے, اس میں ان کے جو پوزیشن ہولڈرز ہیں گورنمنٹ کے اندر وہ بھی شامل ہیں. تو اس لیے یہ تو گیون ہے. لیکن پیغام کو, ان کے طریقہ کار کو, جس قسم کا پاکستان کے بارے میں جو ملائن پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے, اس کا جو اظہار ہے یہ ہمیں انٹرنیشنل فورم میں کرنے کی ضرورت ہے, چاہے وہ انٹرنیٹس کے تھرو ہو, یوٹیوبس کے تھرو ہو, جس طریقے سے بھی ہے اس کو دنیا میں پھیلا دینا چاہیے. اور ہمارے پاس اتنا ڈیٹا موجود ہے کہ ہمیں یہ انگریزی زبان میں, جرمن زبان میں, فرینچ زبان میں ان لوگوں کو جو کہ یہ زبان جانتے ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے اس کو دنیا بھر میں لے کے جانا ہے,
جتنا ہم آپس میں بیٹھ کے بات کریں گے چلے ہمیں بہتر سمجھ آ جائے گی, ہمارے لوگوں کو بھی سمجھ آ جائے گی. لیکن وہ تو پاکستان میں ایمان رکھنے والے, یقین رکھنے والے لوگ ہیں. شہزاد صاحب یہ دیکھیں کہ یو ڈس انفو لیب جو ہے اس کے انکشافات آتے ہیں, بھارت اور اس کے سرکاری نیوز ایجنسی ادارے بے نقاب ہوتے ہیں, کس طرح وہ یورپی یونین کے پلیٹ فارم کو استعمال کر کے مہم چلاتے ہیں, لیکن اس کے بعد خاموشی ہو جاتی ہے. ہمارے جو سفارتکار ہیں کیا انہیں مزید متحرک ہونے کی ضرورت نہیں ہے؟ اب جس طرح یہ بھی ہو گیا, یہ اتنا اہم انکشاف ہے جو فواد چودھری نے اور معید یوسف صاحب نے کیا ہے, اور اس میں ایک ایک چیز بتائی ہے جی کہ اتنے لاکھ پرنٹ چلے, اتنے ہزار اکاؤنٹس استعمال ہوئے, اتنے لوگوں نے, اتنے لاکھ لوگوں نے ٹویٹ کیا. اب ان کمپنیوں کو بھی کٹہرے میں عالمی فورمز پر لا کھڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ جب ان کے اپنے ملک کی بات ہوتی ہے وہاں تو اتنے سخت قوانین ہیں اور وہاں سزائیں ہوتی ہیں, وہاں ان کو اربوں ڈالر جرمانے ہوتے ہیں. لیکن یہ پاکستان, ریاست پاکستان کے خلاف ان کے پلیٹ فارمز استعمال ہو رہے ہیں, اور ہم کیا صرف ایک پریس کانفرنس کر کے بیٹھ جائیں, یا ہمارے دفتر خارجہ کو اس پہ کوئی لائحہ عمل اب بنانا ہوگا؟ اور کیا شہزاد صاحب آپ کو اس میں بھی ایڈ کرتے چلوں کہ کیا اب پاکستان کو بھی اسی سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہوئے ایک نیریٹو بلڈ کرنا پڑے گا؟ دیکھیے, آپ کو وہی پلیٹ فارم اور زبان استعمال کرنی ہے جو دنیا کو سمجھ آتی ہے. آج یہ کام فورن آفس کا نہیں رہ گیا صرف, اور فورن آفس میں بھی کیپیسٹی ہونی چاہیے ان چیزوں کے لیے, وہ اپنا جواب دیں, اور اب یقیناً ہوگی اور ہے ان کے پاس. لیکن یہ جو کام ہے یہ ڈیجیٹل میڈیا کے اندر یا اس ڈومین میں آتا ہے. ہمارے ٹویٹر والے لوگ, ہمارے اس قسم کے جو لوگ, یہی طریقہ دشمن ہمارے خلاف استعمال کر رہا ہے, یہی طریقہ ہمیں دشمن کے خلاف استعمال کرنا چاہیے. تو اس میں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ان چیزوں کو زیادہ بہتر طور پہ آرگنائز کریں, گورنمنٹ آف پاکستان آرگنائز کرے. یہ نہیں کہ چند دفاتر ہیں جن کی ذمہ داری ہے کہ اس کام کی طرف دھیان دیں. میرا خیال ہے کہ وہ تمام لوگ ڈیجیٹل میڈیا کے ساتھ انوالوڈ ہیں. ہماری سیاسی قیادت کو بھی ویسے شہزاد صاحب کوئی تھوڑا سا سوچنا چاہیے کہ اپنے سیاسی مفادات کے لیے ہی نہیں بلکہ ملک کا سوچنا چاہیے, اور یہ جو جس طرح کے یہ بیانات دیتے ہیں اداروں سے متعلق, ہمارے انسٹیٹیوشن سے متعلق, میرا خیال ہے وڈائچ صاحب, سب سے پہلے تو آج آپ کو اپنے ایک بلاگ کرنا ہے, ویڈیو بلاگ اس چیز کے بارے میں, بہت ضروری ہے, اور اس میں کسی کو ضرور لیجئے جو کہ اور صدیق جان کو بھی ساتھ ملائیے اس چیز کے اندر, کیونکہ آپ لوگوں کی آواز بہت دور دور جا رہی ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس آواز کو بہت بہتر طور پہ ان کاموں کے لیے بھی استعمال ہونا چاہیے. بہت شکریہ شہزاد چودھری صاحب, اپنے پروگرام کو پر ٹائم دیا. ان شارٹ ہم سب کو مل کر یہ نیشن ہماری ذمہ داری ہے کہ انہی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کا استعمال کر کے ہم وہ نیریٹو بلڈ کریں جو ایک ہمارے خلاف جو ٹرینڈ بنایا جا رہا ہے اس کے اگینسٹ جو ہم دنیا کو بتا سکیں گے, جو امیج کریٹ کیا جا رہا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ناظرین, بریک کا ٹائم ہوا ہے, بریک کے بعد ہمیں جوائن کریں گے اشفاق احمد طولہ صاحب, اور ہم اکانومی پہ بات کریں گے کہ ایک طرف جہاں پر مہنگائی ہو رہی ہے اور دوسری طرف ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ نمبرز بہت اچھے آ رہے ہیں, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بہت اچھا ہو گیا ہے, اس پہ بات کریں گے, ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہے ماہر معاشیات اشفاق احمد طولہ صاحب. اشفاق صاحب, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی بالکل آ رہی ہے. اشفاق صاحب, پروگرام کا آغاز آپ سے میں کروں گی. مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک طرف جہاں پر عوام اس وقت رونا دھونا دھو رہی ہے کہ مہنگائی بڑھ رہی ہے, وہیں پر عمران خان صاحب بار بار یہ کہہ رہے ہیں آپ لوگوں نے گھبرانا نہیں ہے اور معیشت درست سمت کی جانب رواں دواں ہے. آپ اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ کیا جس معیشت کی وہ بات کر رہے ہیں, کیا جو غریب ہیں ان کے لیے معیشت کچھ اور ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, ہم ہر 3 مہینے بعد یا 1 سال بعد ہم کہتے ہیں ہماری معیشت صحیح سمت کی طرف چل پڑی ہے. اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ صاحب آئے تھے, جب شبر زیدی صاحب تھے اور گورنر رضا باقر صاحب تھے, تو عمران خان صاحب کا ایک بیان آیا تھا کہ اس وقت پاکستان کے پاس بیسٹ معاشی ٹیم موجود ہے. اور اس میٹنگ کے بعد, ان کے بیان کے اس کے بعد میرا خیال ہے 3 مہینے بعد شبر زیدی صاحب ریزائن کر گئے. اس کے 1 سال بعد ایگزیکٹلی آپ نے عبدالحفیظ شیخ صاحب کو کہہ دیا کہ جی آپ بھی چھوڑ کے چلے جائیں. رضا باقر صاحب, اگر آپ کو پتا ہے کووڈ کی وجہ سے جب وہ انٹرسٹ ریٹ نہیں گرا رہے تھے تو ان کو بھی ایک بڑا سخت سا میسج دیا گیا تھا, اور دین ہی بیہیوڈ اینڈ ہی سروائیو. دیکھیں, اب اگر آپ دیکھیں گے تو معاشی حالات آپ کے ایک نیچرل وے ہے, اور اس نیچرل وے کے تحت ہی آپ اس کو درست کر سکتے ہیں.
اور درست اس وقت ہوں گے آپ کے معاشی حالات جب آپ کی سمت اس کی درست ہوگی. آپ کی سمت، آپ کی معاشی حالات اس وقت درست ہوگی جب آپ کے جو بیسک فیکٹرز ہوتے ہیں اکانومی کے وہ ٹھیک. کل میں ایک چیز کہہ رہا تھا اور کل مجھے کہیں میٹنگ میں جانا پڑ گیا اور آپ کو میں جواب صحیح سے نہیں دے سکا، اور جب مجھے کہا گیا کہ جی کہ $8 بلین اسٹیٹ بینک نے کہا، اس کے باوجود بھی 5 بلین آئے گا، اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ جی $16 بلین کا مجھے میری انالیسس ہے. میں اس انالیسس کو ابھی میں پبلش بھی نہیں کرنا چاہتا، نہ میں کہوں گا، بیکاز کہ آپ کو بھی پتا ہے جب اگر کوئی چیز ہم پبلش کرتے ہیں تو اس میں کافی ایک ریپرکشن سوشل میڈیا پہ آتا ہے اور بے جا کی تلخیاں بڑھ جاتی ہیں. تو میں یہ نہیں چاہتا کوئی ایسی چیز ہو، ہم اپنی ریسرچ کو، اس قسم کی ریسرچ کو جو ہمیں جو ریلیونٹ لوگ ہیں ہم ان تک پہنچا دیتے ہیں کہ جی یہ صحیح اور یہ غلط ہو رہا ہے. دیکھیں آپ کو میں سمپل سی ایک مثال دے دیتا ہوں. پچھلے دنوں ایک ٹریبیون میں ایک سٹوری چھپی تھی جس میں آپ نے دیکھا ہوگا شہباز رانا صاحب کی، جس میں کہا گیا تھا کہ ڈسپیوٹ آن آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ فگرز. اس میں کہا گیا تھا کہ جی اسٹیٹ بینک نے 8 بلین کی کہی ہے، اور اس میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ جی منسٹری آف کامرس کہہ رہی ہے 12 بلین. وہ آپ دیکھ لیجئے گا، وہ سٹوری پبلشڈ ہے. ٹھیک ہے. اور اس سٹوری کے تحت 12 بلین اگر منسٹری کہہ رہی ہے اور اگر $4 بلین کا اگر فوریکس ایسوسی ایشن کے صدر کہہ رہے ہیں تو یہ آپ کا ٹوٹل ہو جاتا ہے دیکھ لیں اگر آپ تو $16 بلین وہیں پہ آپ کو. جب میں بات کرتا ہوں اگر کسی چیز کی تو میں بالکل وثوق کے ساتھ کہتا ہوں، اور یہ کوئی ہوا میں باتیں نہیں کرتا. مجھے کسی کی نوکری پکی نہیں کرنی ہے، میں نہ نوکری کے چکروں میں لگا ہوں. کوئی اللہ کا شکر ہے میری اپنے کام بہت اچھے ہیں اور نوکری نہیں کرنی. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ دوسری چیز دیکھیں گے جو ایک بات ہو رہی تھی کہ جی کہ جولائی کے اندر ریکارڈ 2.7 بلین آیا، تو جولائی کا ریکارڈ 2.7 بلین پچھلے جولائی سے کنفرم کر لیں تو وہ بھی $2.7 بلین ہی تھا، اور بلکہ اس سے زیادہ تھا. اور اگر آپ کمپیئر کر لیں پچھلے جولائی کو اس جولائی سے تو وہ پچھلے جولائی والا زیادہ تھا. یہ جولائی کا انپٹ اس لیے زیادہ آتا ہے کہ آپ کی عید ہوتی ہے اور عید کے دنوں میں ریمیٹنسز آپ کی ہمیشہ زیادہ آتی ہے. یہ ٹرینڈ آپ دیکھ لیں. قطع کلامی کی معذرت، ڈیفیسٹ کی بات کر رہا ہوں اشفاق اس لیے صاحب، میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی اگر اشفاق صاحب قطع کلامی کی معذرت، آپ ایف بی آر کے معاملات کو بھی بڑے قریب سے دیکھتے ہیں، بڑا کرٹیکلی دیکھتے ہیں. کیا جو ریفارمز، کیونکہ عمران خان صاحب جب اصلاحات کی بات کرتے ہیں تو ٹیکس ریفارمز کی بات وہ سب سے پہلے کیا کرتے تھے. آج ایف بی آر کہاں کھڑا ہے؟ آج شبر زیدی صاحب کو وہ لانے کے بعد وہ چند مہینوں بعد چلے جاتے ہیں، کئی چیئرمین جو ہیں وہ تبدیل ہوتے ہیں. آج ایف بی آر کو کہاں کھڑا دیکھ رہے ہیں؟ جو عمران خان چاہتے تھے، چلیں 100% نہ صحیح 50% ریفارمز آپ کو نظر آ رہی ہیں؟ 50 کو بھی 10 سے ڈیوائیڈ کر لیں، اچھا اتنی بھی نظر نہیں آ رہی. تو کیا ریزن کیا ہے؟ بیوروکریسی نہیں چلنے دیتی؟ دیکھیں کنسسٹنسی ان پالیسی. دیکھیں میں نہیں کہتا، آپ نے میرا خیال ہے دیکھا ہوگا، اخباروں میں بھی دیکھا ہوگا کہ ایک ان فائٹنگ ہے. کبھی کسی افسر کو آپ کہہ دیں گے جی مجھے 4% کی گروتھ چاہیے، وہ افسر باہر ایک اطلاع دے دے کہ جی مجھے کہا گیا کہ گروتھ 4%. یہ ایک بدنامی کا باعث بنتی ہے. ابھی بھی اگر باوثوق ذرائع یہ کہتے ہیں جو میں دیکھتا ہوں کہ ان فائٹنگ یا گروپنگ کافی ہے. اگر اس قسم کی چیزیں ہوں گی نا تو میرا خیال ہے آپ ٹریجیکٹری آپ کی ڈاؤن جاتی ہے، اپورڈ نہیں جاتی. دیکھیں حفیظ شیخ کو جس طریقے سے انسیریمونیسلی کہا گیا کہ جی آپ چھوڑ دیں اور آپ چلے جائیں، میں سمجھتا ہوں یہ کس کی کہیں نظیر دنیا میں تو نہیں مل سکتی. وہ ایک آپ کی چوائس تھی، آپ لے کے آئے، ان کی ایک معیشت کا ایک انداز ہے، آپ سوچ کے لے کے آئے تھے. اور اگر آپ دیکھیں گے کبھی بھی پرفارمنس جج کرنی ہو تو میری پرفارمنس میرے پریویس ٹینیور سے آپ کریں گے. اس ٹینیور میں نے کیا کام کیا ہے، اگر وہ آپ کی پالیسیز کے حساب سے تو آپ مجھے لائیں گے، ورنہ نہیں لائیں گے. تو جب آپ اپوائنٹ کرتے ہیں کسی کو، شوکت طرین صاحب ہیں یا عبدالحفیظ شیخ صاحب تھے، آپ کو سوچنا چاہیے کہ ان کی پریویس پرفارمنس کیا ہے اور کس سرکمسٹانس میں تھی. اشفاق صاحب لیٹس میک اٹ سمپل. آپ نے بھی بات کی ہے کہ اگر ہم درست سمت پہ جانا چاہتے ہیں تو کچھ اکنامیکل فیکٹرز ہیں جن کو درست سمت میں لے کے جانا ہے. میں چاہوں گی ذرا وہ کچھ آپ ایکسپلین کر دیں ان اکنامیکل فیکٹرز کو کہ کن کا درست ہونا اس وقت ضروری ہے تاکہ معیشت درست سمت پہ چل سکے. انٹرسٹ ریٹ کا جو میں ہمیشہ لکھتا ہوں، کہتا ہوں اور کہتا رہوں گا کہ اگر انٹرسٹ ریٹ، اگر آج آپ دیکھیں گے، اگر آپ کو گروتھ کرنی ہے، آج آپ دیکھیں ٹرف کی پچھلے سال اسٹیٹ بینک نے ایک فیسلٹی دی تھی، 500 بلین روپیز کی ایل سیز کھلی، 1000 ارب یعنی کہ 1 ٹریلین سے اوپر کی انویسٹمنٹ ہوئی ہے. کیوں کہ انٹرسٹ ریٹ اس پہ کم تھا. اگر آج آپ انٹرسٹ ریٹ کم کر دیتے ہیں
4% पे आप लेके आए इंटरेस्ट रेट को, आपकी इकोनॉमी में एक बूस्ट आ जाएगा। दूसरा ये, जिस तरीके से आपने इंट्रो में कहा कि डॉलर अपनी उड़ान, ऊंची उड़ान पे, आज भी अगर आप देखेंगे क्लोज हुआ है इंटर बैंक 163.93 समझ लें। आप ये इस रेट पे आपको सिर्फ एक्सपोर्टर को तो प्रॉब्लम, ये मजा आ जाएगा, मगर अगर एक्सपोर्टर्स को आप सिर्फ अपनी इनकी वो सब्सिडी दे दें रुपये में, और अगर आप दूसरी तरफ देखें तो इन्फ्लेशन भी रुक जाएगा, आपको डॉलर की पैरिटी 145 होनी चाहिए। और ये कुछ दिनों पहले आपका ये हो रहा था, अचानक से एक सिस्टम में चेंज आई, अचानक से एक पॉलिसी में मुदाखलत करनी चाहिए आपके ख्याल में स्टेट बैंक को? देखिए, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को थोड़ा सा सोचना भी पड़ेगा। नीर मैंने आपको ग्राफ दिया, आप देख लीजिए, हमारी रिसर्च है पूरी पैटर्न पे हमने किया है। मैं नहीं समझता कि स्टेट बैंक को थोड़ा सा इनको बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा, और इनको थोड़ा सा ये रुपी का पैरिटी को आपको कम करना पड़ेगा। ये बात तो आपको पता चल गई कि एमनेस्टी की वजह से आ रहे थे डॉलर।